अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नोमान चौधरी। हमेशा की तरह आज भी एक अछूता लेकिन वो टॉपिक जो हमेशा आप ही की तरफ से हमें सजेस्ट किए जाते हैं उनमें से एक। नाज़रीन, आपने अपने इलाके के अंदर, अपने शहर के अंदर या कभी ना कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम ज़रूर सुना होगा। इनका काम ना सिर्फ बिजनेसमैन को और उनके कारोबार को प्रोटेक्ट करना है बल्कि उसे प्रमोट भी करना है। मैं आपके सवालों को एड्रेस करवाने के लिए किसी भी बिजनेसमैन के साथ बात करवा सकता था, लेकिन मैं हमेशा की तरह आप लोगों के सवालों को एड्रेस करने के लिए मजबूत शख्सियात का इंतखाब करता हूं। और आज का मेरा जो इंतखाब है वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट और रिनोन्ड बिजनेसमैन जनाब कैसल इकबाल बड़ियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम करते हैं सर आपको अपने बहुत शो। शुक्रिया जनाब, मुझे आपका टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया सर। कैसल इकबाल बड़ियार साहब, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिस्ट्री क्विकली नाज़रीन तक पहुंचाई जाए तो। देखिए जी, सियालकोट एज ए सिटी आपको पता है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल सिटी है और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके हवाले से ये ख़ास तौर पे जान और इसकी पहचान है, जैसे स्पोर्ट्स गुड्स है स्पेशली और लेदर गुड्स। जी तो ये इसकी हिस्ट्री तो प्री पार्टीशन है कि यहाँ पे जी। जब ब्रिटिश आर्मी थी, रूलर थी, तो जो स्टोरी हमें तारीख से मिलती है कि वो यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे, तो उनके जब वो बॉल वगैरह ख़राब हो गए, यहाँ पे डैमेज हो जाते थे, तो उन्होंने हमारे जो लोकल यहाँ पे थे लोग उनसे रब्ता किया और उन्होंने उनको रिपेयर करके दिया। तो इस तरह से ये काम एक्चुअली ओरिजिनली शुरू हुआ। तो अभी पिछले तकरीबन अगर हम सियालकोट चैम्बर की हिस्ट्री की बात करें जी। तो ये तकरीबन 1970 से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस थी, डिफरेंट शक्ल में एसोसिएशनें थी और 1980s के अंदर यहाँ पे हमारे जो बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, लीडिंग बिजनेसमैन थे, उन सब ने मिलके तो ये सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आगाज़ किया। और ये जो मौजूदा बिल्डिंग है ये इसका आपने देखा, ये शानदार सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग है। मुल्क के चंद एक जो अच्छी बिल्डिंग्स हैं हमारी नोन उन इसका बिल्कुल। संगे बुनियाद रखा गया 1992 में और 1995 में इसकी ओपनिंग हुई। तो जहां हम बैठे हैं ये इस बिल्डिंग में ये ऑफिस सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 1995 में बना था। तो ये है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुख्तसर सी हिस्ट्री अदारे की। ज़बरदस्त। हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि एक प्रेसिडेंट का टेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कितना होता है और आप माशाल्लाह इसके कितने में प्रेसिडेंट हैं? जी, सियालकोट चैम्बर ही नहीं, सारे मुल्क की जितनी भी ट्रेड बॉडीज़ हैं, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ वन ऑफ दैम। इनका जो टेन्योर है वो 1 साल का होता है। ओके फाइन। इस जो मौजूदा हमारा जा रहा है टेन्योर, ये पिछले कुछ सालों से 30 सितंबर को जो हमारा टेन्योर ख़त्म होगा और 1 अक्टूबर को नई जो प्रेसिडेंट हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी वो आ जाएगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बिजनेसमैनों का ऐसा फोरम है जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक फोरम है। जी। यहाँ पे हर साल इलेक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी चुनी जाती है और 2 किस्म के मेंबर्स हैं इसके। एक मेंबर्स हैं जो कॉर्पोरेट क्लास से तल्लक़ रखते हैं, एक हैं जो एसोसिएट क्लास से तल्लक़ रखते हैं। जो आपको उसकी क्लासिफिकेशन से ही समझ आ गई कि कॉर्पोरेट क्लास का मतलब है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं जिनके ज़्यादा बड़े बड़ी वॉल्यूम्स हैं, कंपनीज वो कॉर्पोरेट क्लास में आती हैं। और जो हमारे वो दूसरे जो ट्रेडर्स हैं बहुत सारे या छोटे लेवल के बिजनेसेस हैं वो सारे एसोसिएट क्लास में आते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त सियालकोट चैम्बर जो है उसकी टोटल मेंबर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 25,000 के करीब है और 18,000 मेंबर्स जो हैं हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं जो बिल्कुल वो यहाँ पे एक्टिवली कंपनीज रजिस्टर्ड भी हैं, वो उनकी फ़ीस भी पे करते हैं। इसमें सर आपका नंबर कितनवा है यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप में? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह 38th प्रेसिडेंट इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी ने हमेशा बड़ी लीडरशिप पैदा की है और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पिछले प्रेसिडेंट थे वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। ये एक लेगेसी है जो मैं लेके चल रहा हूँ। आज आपको पता है कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पे भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिसकी वजह से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम जो है वो
जाना पहचाना जाता है। اور یقیناً اسی لیے ہم نے آج آپ ہی کا انتخاب کیا اپنے ناظرین کے سوالوں کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ ابھی میں نے کیسر صاحب یہ بات کی تھی کہ یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، آپ کے اتنے ممبرز ہیں، لوگوں کا اس کے اوپر اتنا اعتماد ہے۔ میں ابھی اندر آیا تو میں نے سینکڑوں امپلائیز بھی یہاں پہ دیکھے اور کئی کام یہاں پہ پرفارم کیے جا رہے ہیں۔ تو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو یہ ادارہ آپ چلا کیسے رہے ہیں، یہ چلتا کس طرح ہے؟ نہیں جی، دیکھیں ادارے کے جو اخراجات ہیں اس میں نارملی سب سے زیادہ تو جو بیسک اخراجات ہوئے ہیں امپلائیز کی سیلریز ہیں جی، اور باقی جو بلز وغیرہ ہیں، تو یہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے خرچہ، اور الحمدللہ ہمارے ممبرس جو ہیں وہ سال میں ایک رینیول فیس پے کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت تھوڑی سی نامنل سی رینیول فیس رکھی ہوئی ہے، اوکے، اور وہ فیس الحمدللہ اتنی ہے کہ اس سے چیمبر کے اخراجات سارے نکل آتے ہیں، اور چیمبر کے پاس ہمیشہ الحمدللہ اچھے خاصے پیسے بھی رہتے ہیں۔ تو چیمبر اٹ سیلف کوئی ہم ٹریڈ نہیں کرتے جی، اٹ سیلف، ہم تو سروس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ممبرس کے لیے سروس کرتے ہیں، ممبرز اس کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ایک سیٹ فیس ہے جو پے کرتے ہیں سال میں، اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو مینیج کرتے ہیں۔ یعنی یہ چیمبر آف کامرس آل اوور پاکستان چیمبر آف کامرس اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور آپ کے اوپر آپ کے ممبران کا اعتماد ہے۔ جی بالکل۔ کیسر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ہے یا اوور آل چیمبر آف کامرس کی بات کی جائے، ان میں اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ہے یہ کس انداز میں بزنس کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور ان کے معاملات کو ایک سٹیپ آگے جا کے پیش کرتی ہے؟ جی، اصل میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس تھوڑا سا دوسروں سے اس کا رول جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی لیگیسی کی وجہ سے، اس کی ہسٹری کی وجہ سے وہ بڑھتا گیا پچھلے کچھ سالوں میں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سیالکوٹ شہر اٹ سیلف بڑا منفرد شہر ہے، جی، کیونکہ ہمارا جتنا بزنس ہے وہ سارا ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ جی، باقی پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو پیورلی ایکسپورٹ کرتا ہو۔ باقی جتنے شہر ہیں جیسے لاہور ہے، فیصل آباد ہے، کراچی ہے، جی، ہم سے بڑے شہر ہیں، ہم سے بڑے بزنس ہیں وہاں پہ، لیکن وہ سارے دونوں قسم کی بزنس کرتے ہیں، وہاں پہ ایکسپورٹ بھی ہے اور لوکل بزنس بھی ہے۔ لیکن ہمارا شہر ایسا ہے کہ 99% پروڈکٹس جو یہاں پہ مینوفیکچر ہوتی ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ایکسپورٹ کی بڑی اہمیت ہے کسی ملک کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے، پاکستان جیسے ملک کے لیے ایکسپورٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ ہر وقت گورنمنٹ بھی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے انیشیٹوز لیتی رہتی ہے، جی، تو اس لحاظ سے سیالکوٹ ایک یونیک سٹی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ جو ٹیکس ڈیفالٹ ہے، جی، یہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ 0% ہے پورے پاکستان میں، پتہ نہیں مجھے کیا ہے، لیکن سیالکوٹ میں کوئی ٹیکس ڈیفالٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا ٹیکس جو ہے ایکسپورٹ کا وہ ایٹ سورس بینک میں کاٹ لیا جاتا ہے، جب ہماری جی پیمنٹ بالکل آتی ہے ایسا ہے، تو ہم وہاں پہ وہ پے کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی بڑا ماشاءاللہ صاف ستھرا بزنس ہے، آپ لوکل بزنس اتنا زیادہ کرتے نہیں ہیں، انٹرنیشنل بزنس کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل بزنس میں سرٹن سٹینڈرڈز ہیں جی، جو آپ کو میٹ کرنے پڑتے ہیں، ورنہ کرنے آپ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل بزنس کر ہی نہیں سکتے۔ ایک اور جو چیز نمایاں ہے سیالکوٹ چیمبر کی، جو جس کی وجہ سے سیالکوٹ چیمبر کی ماشاءاللہ اتنی رسپیکٹ ہے، جی، وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو دوسرے چیمبرز نہیں کرتے۔ مثلاً ہم بہت سارے ایسے پروجیکٹ کر لیتے ہیں جس میں ہمیں شہر کو ضرورت ہوتی ہے، جی، لیکن گورنمنٹ اس کو فنڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ اچھا، گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے یا ان کی پرائرٹیز نہیں ہوتی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا یہ ماڈل جو ہے یہ خود مل کے بنا لیتے ہیں۔ یعنی بزنس کمیونٹی جی، ایک چیمبر، ایک ایسوسیشن کے انڈر رہتے ہوئے جی، یہ سارے کام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جی، اپنے فنڈ سے کرتی ہے، اپنے فنڈ سے، وہ فنڈ سے بھی ایسے کہ ہم لوگوں کو، دوستوں کو، لائک مائنڈڈ لوگوں کو، جی، بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں، اور جیسے ہم نے سب سے پہلے ڈرائی پورٹ بنایا، اچھا، سیالکوٹ میں یہاں پہ ڈرائی پورٹ نہیں تھا، ہماری ساری شپمنٹیں جا کے کراچی سے کسٹم ہوتی، جی، تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ ڈرائی پورٹ سیالکوٹ میں ہونا چاہیے، جی، تو انہوں نے ایک ڈرائی پورٹ ٹرسٹ کے نام سے کمپنی بنائی، ٹھیک، اس میں سارے جو بزنس مین تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اس کی ممبرشپ بن گئی، وہ ڈائریکٹر بن گئے اس کے سارے، اور ہم نے اپنا ڈرائی پورٹ خود اپنے پیسوں سے بنا لیا۔ زبردست۔ کیسر صاحب، میرا ایک یونیک کہنے یا ڈفرینٹ ایک کوشچن ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ چیمبر آف کامرس کے اندر جو بزنس مین ہوتے ہیں آپ کے، یا وہ ممبران
جو آپ کو دراصل آپ کے اوپر اعتماد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا سالانہ ایک فی بھی ہے جو وہ پے کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ فی پے کر کے ہر کام سے مبرہ ہو جاتے ہیں، یا چیمبر آف کامرس نے اور بینگ پریزیڈنٹ آف سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز آپ نے کوئی بزنس مین کے لیے بھی، کاروبار کرنے والی شخصیات کے لیے بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ڈیزائن کر رکھا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، کوڈ آف کنڈکٹ چیمبر تو خود اپنی طرف سے انفورس نہیں کرتا. جی کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے تو گورنمنٹ کے اپنے لیبر لاز ہیں، فیکٹری انڈسٹری کے اپنے لاز ہیں. دو قسم کے کوڈ آف کنڈکٹ ہم فالو کرتے ہیں. ایک لوکل کوڈ آف کنڈکٹ جو پاکستان کے قانون ہیں، پنجاب حکومت کے قانون ہیں انڈسٹری کے بارے میں، وہ ہیں انوائرمنٹ کے بارے میں، پولوشن کے بارے میں، فائر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے قانون ہیں فیکٹریوں میں. اور دوسرے انٹرنیشنل سٹینڈرڈس ہیں، جو سرٹن سٹینڈرڈس پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں، ٹریٹی سائن کی ہوئے ہیں، اس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہمارے جو کسٹمرز ہیں یورپ میں یا امریکہ میں، آسٹریلیا، ان کے ایک اپنے سٹینڈرڈس ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہمیں جو ہے نا وہ اسٹرنجنٹلی فالو کرنے پڑتے ہیں، جو ان کے سٹینڈرڈس ہیں. تو اس لیے یہ مختلف سٹینڈرڈس بلکہ تو سیالکوٹ سٹی جو ہے اس کو بڑا کمپلائنٹ سٹی بناتا ہے. ہمارے جتنے بھی جو بزنس مین ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ میں جتنی فیکٹریز ہیں وہ کس طرح ان کو کمپلائی کرنا ہے، ورنہ وہ انٹرنیشنل بزنس کر نہیں سکتے. جو بات آپ نے کی ہے سیالکوٹ چیمبر اس میں کیا کرتا ہے، تو سیالکوٹ چیمبر کا رول ہے اس میں فیسیلیٹیشن کا، اور اس میں ٹریننگ کا، اور اس میں لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کا. کہ جتنے نئے سٹینڈرڈز آتے ہیں، ہمارا ایک R&D کا یہاں پہ پورا ونگ ہے سیالکوٹ چیمبر میں، اور اس کو ایک ڈپٹی سیکرٹری ہیڈ کرتے ہیں. تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ نئے سٹینڈرڈز کلیکٹ کرتے رہیں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اپنے ممبرس میں، اور ان کو اویئرنیس دیں کہ جی یہ آنے والے دنوں میں یورپین یونینس کی یہ ریگولیشنز آ رہے ہیں، امریکہ میں یہ ریگولیشنز آ رہے ہیں، دنیا کے یہ چینجز آ رہے ہیں. اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے بزنس مین کو یہ سب چیزیں بتانے کے لیے؟ کچھ سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ دو طریقے ہیں جی اس کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ ہینڈ آپ نے انفارمیشن شیئر کرنی ہوتی ہے. پھر اپنی ہر کمپنی کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. پھر ہم سیمینارز کرواتے ہیں. ان سیمینارز میں ہم ایکسپرٹس بلاتے ہیں. وہ ایکسپرٹس سم ٹائم پرائیویٹ کنسلٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں جو چیمبر ان کو پے کرتا ہے. اپنے سارے ممبرس کو ہم بلاتے ہیں. وہ تھرڈ پارٹی آرگنائزیشنز بھی ہو سکتے ہیں. پھر گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے ادارے جیسے اگر بینکنگ کے متعلق کوئی نیا قانون آیا تو ہم اسٹیٹ بینک سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے کسی آفیسر کو بھیجیں، اور لوکل جو بینکس ہیں ان کو ساتھ ملا کے ہم یہاں پہ ایک سیمینار کرائیں گے، ایک ورک شاپ کرائیں گے، جو ہمارے جو ممبرز ہیں سب کو وہ بتائیں گے کہ جی یہ گورنمنٹ نے یہ فیسلٹی دی ہے تو اس کو کیسے اویل کرنا ہے، کیسے اس کا بینیفٹ لینا ہے. ٹیکس کے معاملات کے بارے میں ہم ہمیشہ FBR سے لوگ منگواتے ہیں. کسٹم کے معاملات ہوں تو کسٹم کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ آ کے ایکسپلین کرتے ہیں جی کسٹم کے رولز چینج ہو رہے ہیں، یہ رولز ہیں آگے نئے. تو یہ ہمارا یہ بیسک ہمارا فنکشن یہ ہے کہ ہم اپنے ممبرز اور جو مختلف آرگنائزیشن ہیں ان کے درمیان میں ایک برج بنیں، اور ان کی جو ہے نا وہ اویئرنیس کمپین چلائیں، اور مختلف چیزیں جو آتی ہیں مختلف کوارٹر سے وہ اپنے ممبرز تک پہنچائیں. یہ ہے ہمارا بیسک ایک جو فنکشن ہے. جو دوسرا سب سے بڑا فنکشن ہے چیمبر آف کامرس کا، کہ وہ بزنس مینوں کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں جو چیمبر کے آفس بیررز ہیں یا ایگزیکٹو کمیٹی ہے، کہ جو ہمارے مسئلے مسائل آتے ہیں ڈیورنگ دا بزنس اس کو ہم کیسے حل کریں. انڈیویجولس ظاہر ہے ایک فیکٹری نے جا کے فرض کریں کوئی کسٹم کا ایسا قانون آ گیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بزنس کا نقصان ہوگا، اس سے پاکستان کا ریونیو کم ہوگا، تو اس کے اپنے ممبرس کے بہاف پہ ہم گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، ہم ڈپارٹمنٹس کے پاس جائیں گے، لابنگ کریں گے، اور ان کو یہ سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ ہمارا بزنس مین، ہمارا ممبر جو ہے یہ پریشان ہے اس وجہ سے. آپ نے جو نئے قانون لاگو کیے ہیں اس کی وجہ سے کوئی ٹیکس زیادہ لگ گیا ہے، کوئی ایسی چیز جو رولز نئے آگے ہیں، کوئی انٹرنیشنل قانون جو ہے نا وہ چینج ہو گئی اس کے مطابق، جس سے ہماری ایکسپورٹ خدا نخواستہ کم ہو رہی ہے، یا کسی ممبر کو انڈیویجولی بھی اگر مسئلہ ہے، فرض کریں کسی کو نوٹس آ گیا، ٹیکس کا نوٹس آ گیا، یا کوئی ایشو ہے جیسے کوئی ایون واپڈا کا ایشو ہے کسی کو، بجلی نہیں مل رہی، گیس کی. ہماری چیمبر کی ورکنگ اس طرح سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہر شعبے کے لیے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائی ہوئی. جیسے آپ نے نام سنا ہے کہ پارلیمنٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز، اسی طرح چیمبر کی اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں.
اور ان میں جو ایکسپرٹ دوست جو جس معاملے کو اچھا سمجھتے ہیں ہم اس کو اس کا چیئرمین اپوائنٹ کرتے ہیں جی وہ آگے اپنے ممبرز اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں, جی 20 بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں اور وہ انڈسٹری کے جتنے مسئلے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں چیمبر کے سیکریٹریٹ میں ہم اس کمیٹی کو ریفر کرتے ہیں بالکل ٹھیک. کہ جی آپ ان کو دیکھیں. اور پھر وہ کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہوتی ہے, وہ اپنی سفارشات بناتے ہیں, وہ محکمے سے ڈائریکٹ بھی بات کرتے ہیں یا پریزیڈنٹ کو اور جو آفس بیئررس ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, ہمارے یہ ممبر کو یہ مسئلہ آیا تھا, اس نے ہائی لائٹ کیا, تو آپ پلیز اس کی یہ مدد کریں تاکہ یہ پرابلم مسئلہ ریزالو ہو سکے. اور سر اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جس طرح سیلز ٹیکس ہے, ابھی آپ نے سیلز ٹیکس کی بات کی, سیلز ٹیکس ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے, ویٹ وغیرہ, جب یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں تو یہ آپ کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں, اور کیا گورنمنٹ کے ساتھ آپ کوئی گورنمنٹ کو سجیشنس بھی دیتے ہیں کہ بھائی ان سیلز ٹیکس کو یا ویٹ وغیرہ اور یہ جو معاملات آ رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے بیلنس کیا جا سکے؟ نہیں, ظاہر ہے جی ایز اے بزنس مین, ایز اے فیکٹری اونرز یا جو بھی ہم جو ٹریڈرز ہیں جو بھی کام کرتے ہیں, جو بھی ٹیکس لگے گا نیا یا پرانا جی وہ ظاہر ہمیں افیکٹ کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو پھر ظاہر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو جیسے بجٹ سے پہلے ہم نے بہت ساری میٹنگز کی, سیمینارز کیے, ان کو گورنمنٹ کو ہم نے لابنگ کی کہ جی ہمیں یہ فیسلٹی چاہیے, ہمیں اس طرح کی ٹیکسیشن اچیو کریں, آپ یہ کریں یہ نہ کریں جو بزنس مین کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم تو بزنس مین کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. لیکن دوسری طرف ہمارا یہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے اگر چلنا ہے تو ان کے اخراجات کے لیے ٹیکس بھی بزنس مین نے پے کرنا ہے. لیکن ہم ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ٹارگٹس ہیں, ریونیو ٹارگٹس ہیں, جو کلیکشن ہے ان کی وہ بھی اچھے طریقے سے ہو, ٹھیک ہے, ان کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی میٹ ہوں, لیکن اس سے بزنس مین جو ہے نا اس کو کس طریقے سے وہ اپنے ٹیکسز پے کرے. کہ زیادہ سے جو ہمارے ملک میں پرابلم ہے, جو ہمیں ایشوز آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں جو مختلف قوانین کے ذریعے بزنس مین کو ہراس کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک فیئر طریقے سے بزنس مین پہ ٹیکس لگنا چاہیے. بزنس مین ولنگ ہے نارملی اپنا ٹیکس دینے کے لیے. تو اگر وہ 2 طریقے ہیں اس کے کہ آپ بزنس مینوں کی پہلے سے سن لیں, جس طرح وہ کہتے ہیں ٹیکس کلیکشن اس طرح سے کریں, اور ہم ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن والوں کی بھی. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ بزنس مینوں کو ہراس نہ کیا جائے. اس میں پھر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے آپ کو؟ جی بالکل, گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ نے پیسے تو آخر بزنس مینوں نے دیتے. اس ملک میں ٹیکس جو ہے وہ تو زیادہ تر ٹیکس جو ہے بزنس مین نے کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جو کاروبار ہوتا ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے, جو پروفٹس ہوتے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے. تو الحمدللہ گورنمنٹ کے پاس جب جاتے ہیں, کیونکہ ہم تو گورنمنٹ کے پاس اپنا کیس لے کے نہیں جا رہے ہیں. میں ایسے میری کمپنی ہے ٹیلنٹ سپورٹس, تو میں جب گورنمنٹ کے پاس جاتا ہوں تو میں ٹیلنٹ سپورٹس کی بات نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. میں تو سیالکوٹ چیمبر سے پورے سیالکوٹ کے بزنس مینوں کی آواز ہوتا ہوں. تو جب اب پورے سیالکوٹ کے بزنس مینوں کا ایک الیکٹڈ آفس بیئرر گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے تو الحمدللہ گورنمنٹ کو وہ بات اس کی ویٹیج ہوتی ہے, وہ سنتے بھی ہیں اور پھر اس کا وہ حل بھی نکالتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے, ویسے ابھی آپ نے اس کو ایڈریس کیا بھی ہے, لیکن میں ایک جگہ کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ جو چیمبر آف کامرس یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے, وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ممبرس کو, ہم نے کچھ ایسے کوڈ آف کنڈکٹ اور ایسی چیزیں بھی ترتیب دی ہیں جن کے اندر ہم یہ انفورس کرواتے ہیں کہ جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے وہ جب ہمیں اپنی فی وغیرہ پے کر دیتی ہے تو صرف اسی کے ذریعے سب کچھ لے کے نہ بیٹھ جائیں, بلکہ ہم ان کی پروڈکٹ کی میئرمنٹ اینڈ ویٹ تک چیک کرتے ہیں اور اسے انفورس کرواتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر چیمبر آف کامرس اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے بھی کچھ ایسا سوچا ہے, کر رہی ہے, یا آنے والے وقت میں کیا جا سکتا ہے, یا صرف ہم فیسیلیٹیٹر تک بن کے جو ہے وہ محدود رہیں گے؟ نہیں, وہ میں نے ہر دنیا میں جتنی بھی ٹریڈ باڈیز ہوتی ہیں وہ نارملی ان کا رول فیسیلیٹیٹرز کا ہی ہوتا ہے. ان کا رول جو ہے وہ انفورسمنٹ رول میں وہ نہیں جا سکتے, اس لیے کہ انفورسمنٹ کے اپنے ادارے موجود ہیں. بالکل ٹھیک. جیسے پہلے کہا پاکستان کے اپنے لاز موجود ہیں جو انفورسمنٹ جو لوکل چیزیں بکنی ہیں. فرض کریں اگر کوئی فوڈ کا بزنس کرتا ہے, جیسے اگر لوکل بزنس ہے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے, ان کے اپنے رولز ریگولیشنس ہیں, وہ اس کو انفورس کروائیں گے. ہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مورلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو وہ دوسرے ہیں, اور ہم مورلی اپنے دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ کیسے اس کو بزنس کو اچھے طریقے سے, تاکہ وہ بھی ہراسمنٹ سے بچیں.
اور کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے تو پھر انفورسمنٹ بھی ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انڈسٹری کو آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے بڑا چیلنج آیا تھا فٹ بال کی انڈسٹری میں. ہمارے اوپر الزام لگا کہ جی یہاں پہ چائلڈ لیبر ہاں جی بالکل ایشو ہے. تو اس میں الحمدللہ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی نے, سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے ایک انیشیٹو لیا کہ جی پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے یہ امیج اپنا کلیئر کیا کہ یہاں پہ کوئی خاص چائلڈ لیبر نہیں ہے. ہمارا ایک کلچر ہے کہ گھروں میں جب ماں باپ یا ان کے جو بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹا جو بچے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں, وہ بھی پوٹ اپ ہو جاتے ہیں. ہاں, لیکن ہم اس کو پھر بھی ہم اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر ایک باقاعدہ پروگرام بنایا. جی اپنے جو فٹ بال کا سارا بزنس ہے وہ گھروں کی بجائے اسٹچنگ سینٹر میں شفٹ کیا. اوکے. اور پھر اس کو ایک طریقے سے ساری انڈسٹری کو انفورس کیا خود ہی, علیحدہ سے ایک آرگنائزیشنوں کو تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے کہ سارے لوگ اس کو کمپلائنٹ کریں تاکہ کسی ایک کی شکایت کی وجہ سے پوری انڈسٹری جو ہے وہ ہٹ ہو سکتی ہے. تو کسی اسپیشل پرپس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں. انڈسٹری اس کے لیے وہ ہمارے پاس ایک تھوڑا سا روم موجود ہوتا ہے جی, لیکن اس میں بھی ہم سارے کنسنسس سے ہی بات کرتے ہیں کہ جی ایک چیلنج آ گیا ہے, اس چیلنج کو ہم نے نمٹنا ہے تو ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ ایک پیج پہ ہو. تو اس کے لیے اس طرح کا کوئی وہ کیا بھی جا سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے کیسر صاحب کہ ہم صرف جیسے میڈیا بزنس مین کی آواز بنتا ہے, چیمبر آف کامرس کے پاس ہم آئے ہیں, ہم آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. ہم چونکہ اینڈ یوزر بھی ہیں نا, ہم نے اپنے ناظرین کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے بزنس مین اور ان کی پروڈکٹس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھوانا شروع کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں, ہم ہیں, جو اینڈ یوزر ہیں, جو آپ کی پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہیں, انہیں بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ جو چیمبر آف کامرس ہے یہ صرف بزنس مین کے لیے نہیں ہے بلکہ اس شخص کے لیے بھی ہے جس کی پروڈکٹ اس بزنس مین کے ادارے کے اندر بنائی جا رہی ہے. اچھا سر یہ بتائیے, میں آپ سے یہ ایک خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیے دنیا بدل رہی ہے, دنیا ای کامرس میں جا رہی ہے, دنیا آگے کی طرف چل رہی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کیا یہ بھی اپنے لوگوں کو, اپنے ممبران کو اور اپنے بزنس مین کو ایجوکیشن یا ریسرچ کی فیسلٹی دیتی ہے؟ کیونکہ لوگ تو یہاں سے باہر بھاگتے ہیں آگے بزنس پڑھنے کے لیے, اور ای کامرس کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, جیسے آپ نے ای کامرس کی بات کی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ای کامرس کا بزنس آلریڈی بہت زیادہ وہ بڑھ رہا ہے, لیکن اسپیشلی جب اگلے دور میں ای کامرس کا بزنس بہت زیادہ بڑھے گا. بالکل. ہمارے بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں اس وقت وہ ای کامرس کے ذریعے اپنی پروڈکٹس دنیا میں بیچ رہے ہیں, اور سیالکوٹ کا رول اور زیادہ اس میں ای کامرس میں بالکل ایسا کہ سیالکوٹ کی ساری پروڈکٹس چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکتی ہیں, یہاں پہ جو بھی چیز بنتی ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکتی ہے, تو ہمارے تو ہر گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں جو دنیا اس کی مارکیٹ ہے. تو اس لیے ہمارے جو آنے والی نسل ہے, ہمارے جو بچے ہیں جو پڑھ لکھ کے ابھی آ رہے ہیں بزنس میں, تو وہ بڑی تیزی سے اپنے آپ کو کمپنیاں بنا رہے ہیں اور ایکسپورٹ کا بزنس شروع کر رہے ہیں. کیونکہ جو پہلے ٹریڈیشنل ایکسپورٹ کا بزنس تھا اس کے لیے آپ کو بڑے سیٹ اپ چاہیے, فیکٹریز چاہیے, سارا کچھ چاہیے. لیکن یہ جو نیا آیا یہ چھوٹی چھوٹی شپمنٹس ہیں, آپ نے پوری دنیا کی مارکیٹ آپ کے لیے اوپن ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر بیٹھے آپ اپنا چیزیں بیچ سکتے ہیں. تو اس میں سیالکوٹ چیمبر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. ہم الحمدللہ یہاں پہ اتنی زیادہ اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں کہ یہ وہ واحد ٹاپک ہے جس پہ ہمارے تقریباً ہر مہینے میں 2-3 سیمینارز ہوتے ہیں, ورک شاپس. اچھا, میرا خیال ہے کہ یہ پورے پاکستان کے اندر شاید یہ صحرا پھر سیمینار کے حوالے سے اور ایجوکیشن کو ویوز کو شیئر کرنے کے حوالے سے صرف سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز تک ہی محدود ہے شاید ابھی تک. جی نہیں, ہم شور دوسرے چیمبرز بھی کر رہے ہوں گے. بہت ساری آرگنائزیشن ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ابھی تو آئی ٹی کے جو ادارے ہیں گورنمنٹ ان کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے, سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں ان کو پروموٹ کر رہی ہے. لیکن وہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ تھا جو پاکستان سے آئی ٹی کا بزنس پروموٹ ہو رہا تھا. اب جو ای کامرس ہے اس میں تو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بک رہی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی بک رہی ہیں, اور ہر بندہ یہ بزنس کر سکتا ہے. گھر میں بیٹھا ہر بچہ یہ بزنس کر سکتا ہے. میں نے بلکہ ہمارا کل یہاں پہ ایک سیمینار تھا جس میں خواتین آئی, تو میں نے اسپیشلی ان کو کہا کہ خواتین کا اس میں بڑا رول ہو سکتا ہے, ہماری جو بچیاں ہیں ان کا بڑا رول ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں جو سیالکوٹ میں بنتی ہیں وہ پوری دنیا میں اس کو مارکیٹ کر سکتی ہیں, گھر بیٹھے مارکیٹ کر اور اپنے وقت کے مطابق وقت کے مطابق کر سکتی ہیں. وہ اپنا گھر بھی ساتھ چلا سکتی ہیں اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنا
थोड़ा बहुत जो टाइम है उस पर ई कॉमर्स में अपना हिस्सा भी डाल सकती हैं। तो इसमें सियालकोट चैम्बर का बड़ा रोल है कि एक तो हम लोगों को जो है ना वो एजुकेट करें, और दूसरा ये है कि फिर उसके जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स हैं उस पे हम करें कि अगर आपने ई कॉमर्स करनी है तो आपने पैसे वसूल करने हैं, वो कैसे करने हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं उसमें, फिर पाकिस्तान में बाहर से बैठे हुए अगर आपके पैसे आते हैं तो वो कैसे आने चाहिए। दुनिया में एक निज़ाम है, ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं जैसे पेपॉल है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो हम उसका ऑल्टरनेट हर वक्त देखते रहते हैं जी पेपॉल के अलावा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और आने वाले दिनों में हमारी और ज़्यादा एफर्ट्स होंगी ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए। अभी जो पाकिस्तान के लिए अमेज़ॉन ने यहाँ से जो है ना इजाज़त दी है डायरेक्ट सेलिंग की, तो उसकी वजह से यकदम जो है ना वो एक बूस्ट मिलेगा, बूस्ट मिला है, और ये एक बहुत खुशाइन बात है। और इसके ऊपर बिल्डिंग करके हम आगे जाके और ज़्यादा इस तरह की कंपनीज आएंगी जिसमें हम अपना प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में हमें एक्सेस मिलती जाएगी। उसमें मेरी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, जहाँ भी सेमिनार्स में मैं जाता हूँ, वर्कशॉप्स में जाता हूँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जी मैं बच्चों को बता सकूं कि आने वाले दिनों में कितना पोटेंशियल है इसमें, और फिर साथ साथ ये भी बताऊं कि इसमें कबाहतें क्या हैं, इसमें मुश्किलात क्या आ सकती हैं, और इसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने टेन्योर के अंदर, जो मेरा जो टेन्योर है अभी ख़त्म होने वाला, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश है कि ई कॉमर्स के बिज़नेस के ऊपर मैं फ़ोकस करूं, क्योंकि आने वाले दिन जो हैं वो ई कॉमर्स पे ही ज़्यादा बिज़नेस होगा। और इंशाल्लाह बहुत सारे, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चे मेरे पास आते हैं यहाँ पे, और इस आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पिछले जो सारे नॉर्मली हमारी जो मेंबरशिप थी चैम्बर की, वो हर महीने 150-200 मेंबर बनता था। अच्छा, इस वक्त तकरीबन 600, 700, 800 तक हमारे मेंबर्स बन रहे हैं, रजिस्टर हो रही है कंपनी, हर महीने 600-700 नई कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं। और ये आपके और अपने ज़ाती टेन्योर के अंदर ये एवरेज बढ़ी है, टेन्योर के अंदर एवरेज बढ़ी है, इसलिए कि अभी आने वाले लोगों को एहसास हो गया है कि ई कॉमर्स के ज़रिए से बिज़नेस हो सकता है। जो बच्चे पहले पढ़ के निकलते थे तो वो नौकरियां ढूंढते थे और जॉब्स के पीछे पड़े रहते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं लोगों को कहता हूँ, बच्चों को कहता हूँ कि कारोबार की तरफ आएँ, ये आपका फ्यूचर है। नौकरियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, सरकार कितनी नौकरियां दे सकती है लोगों को, बिजनेस है, ट्रेड है, तिजारत है, इसमें अल्लाह ने वैसे ही बरकत रखी हुई है। तो मैं तो अपने बच्चों को जहाँ भी मैं जाता हूँ, बच्चे जो स्कूलों में कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं, मेरा पैगाम भी उनको यही है कि वो उनके लिए दुनिया खुल गई है, वो जितना चाहे बिजनेस कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं रही उनको, और कोई बहुत बड़े सरमाए नहीं होने चाहिए। वो अपने घर में बैठ के एक जो है ना वो गैजेट्स के ऊपर अपना बिजनेस शुरू कर। बिल्कुल कैसर साहब, मैं इस पे आपको अप्रिशिएट भी करूँगा कि आप पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी उन चंद लोगों में से शायद एक हैं जो ई कॉमर्स का अलम लेकर निकले हैं, इसकी प्रमोशन के लिए निकले हैं। तो हम आपको इस हवाले से बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। कैसर साहब, ये भी बताइए कि जो आपका इदारा है कारोबारी शख्सियात को और उनके कारोबार को तो प्रमोट कर रहा है, वहाँ पे मौजूद जो लेबर होती है उसकी खुशहाली के लिए भी कोई लेजिस्लेशन है, कोई कवानीन है? जी बिल्कुल है। हमारा ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया लेबर के हवाले से। देखें, जो लेबर है ना वो कारोबारी लोगों का असल सरमाया। हमारे जो लेबर हैं, हमारा जो वर्क फोर्स है, जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वही हमारा सरमाया है, और हमें इसका एहसास है। इसलिए अगर हम उनकी वेलबीइंग के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए अगर हम काम करेंगे, अगर वो खुशहाल होंगे, अगर उनके घर में अच्छा माहौल होगा, पुरसकून होंगे, तो यकीनन हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो फैक्ट्रियों में माहौल अच्छा होगा, काम अच्छा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हर वक्त लेबर्स के हकूक़ के बारे में फ़ाइट करता रहता हूँ। गवर्नमेंट के साथ हमारी बात होती है, जहाँ भी होती है,
ان کو کیا چاہیے، لیبر کو ایک بیسک یہاں پہ کیا چاہیے. جب پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے سیالکوٹ میں 9 دسمبر کو پچھلے سال، تو انہوں نے مجھے اسپیشل وہاں سے میسج ملا پی ایم ہاؤس سے کہ جی ہم آپ کے جو فیکٹری ورکرز ہیں پی ایم صاحب ان سے بھی ملنا چاہتے ہیں. اچھا. کیونکہ پی ایم صاحب کا خود بڑا آپ نے دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ کتنا فلاح کے کاموں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور مزدوروں کے حقوق کے بارے میں. تو میں وہاں پہ ہم نے کچھ مزدور بلائے جو فیکٹری کے ورکرز تھے اور ہم نے پی ایم صاحب کے سامنے ان کو کھڑا کیا اور وہ سامنے کھڑے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے بڑے کیجول ماحول میں. تو پی ایم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ بتائیں ایک چیز، کوئی 2 چیزیں ایسی بتائیں جس سے فوری طور پہ آپ مطمئن ہو سکیں اور آپ کی جو لائف ہے اس میں بہتری آ سکے آپ کے خاندان کو. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لیبر کالونیز چاہیے، ہمیں گھر چاہیے. ٹھیک ہے، تو اوپنلی کہا انہوں نے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے جو ہر بندے کا ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے اور اس کی خواہش بھی ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک چھت ہونا چاہیے. تو میری بہت زیادہ کوشش، ہمارے پاس میاں اسلم اقبال صاحب کل آئے ہوئے تھے، ہم نے ان سے بھی کہا، لیبر منسٹر سے بھی بات ہوتی ہے کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے ہاؤسنگ کی اسکیمز اور لیبر کالونی سیالکوٹ میں بنا سکیں اتنا ہی انڈسٹری کے لیے بہتر ہے. اور بہت سارے ایسے اور چیزیں ہیں جیسے صحت کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ ہے یہاں پہ سوشل سیکورٹی کے ہاسپٹلس ہیں. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپ گریڈ رہیں، وہاں پہ اچھے ٹیچرز تعینات ہوں، وہاں پہ اچھے ڈاکٹرز آئیں تاکہ لوگ جو ہیں مزدور وہ اپنی فیملیز کو خود اگر انہیں کوئی صحت کا ایشو ہے تو وہاں پہ جا کے وہ مفت دوائی ملتی ہے، مفت چیک اپس ہوتے ہیں. تو یہ ایک پہلو ہے جس پہ الحمدللہ ہم ہمیشہ ورکرز کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت سے سوالات کا جواب جو آپ جاننا چاہتے تھے جو مجھ تک پہنچتے ہیں وہ مل بھی گئے ہوں گے. تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتاؤں کہ خاص طور پہ آپ کے سوالات کے علاوہ جو چیز میں خود یہاں پہ پوچھنا چاہتا تھا میں اس کے لیے بھی آج یہاں پہ موجود ہوں. تو کیسر اقبال بڑیار صاحب نہ صرف پریزیڈنٹ ہیں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، بلکہ آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں ایئر سیال کے. سر، آپ نے سیالکوٹ کے اندر ایئرپورٹ ہی بنا دیا ہے. یہ تو گورنمنٹ کے کام ہوا کرتے ہیں اور یہ کام بھی آپ اپنی کاوشوں سے، یقیناً آپ کی ٹیم اس سے ساتھ ہوگی، آپ نے یہ اتنا بڑا جو منصوبہ تھا یہ سوچ بھی لیا، اس پہ بزنس کمیونٹی نے عمل بھی کر دیا اور آپ کی پریزیڈنسی شپ کے اندر بھی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. یہ ناظرین، یہ جو ملک کی خدمت ہے، شہر کی محبت ہے، اپنے لوگوں کی آسانی کی سوچ کا جو جذبہ ہے، یقیناً آپ کو ممتاز کرتا لوگوں میں. اور ناظرین، وزیر اعظم کے ہاتھوں آپ نے اس کا افتتاح بھی کروا دیا. تو سر یہ بتائیے کہ اس کے لیے ہم آپ کو بالخصوص سیالکوٹ کی جو عوام ہے یہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتی ہیں اور آپ کی کاوشوں کو ایکنالج بھی کرتی ہے. تو سر یہ جو ایئر سیال کا ایک سارا خواب ہے، یہ جو آپ کی جرنی ہے، ہمارے ناظرین اور بالخصوص سیالکوٹ کی عوام کے سامنے رکھیے. جی، آپ نے بالکل صحیح کہا. ایئر سیال اور اس سے پہلے ہم نے سیالکوٹ میں ایئرپورٹ بھی بنایا. جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس جو ہے یہ اس کی ایک خوبی ہے کہ یہاں پہ ساری ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے. جی. تو ایسے ہی چند سال پہلے، آج سے کوئی 15-16 سال پہلے جب سیالکوٹ میں ایئرپورٹ نہیں تھا تو الحمدللہ ہم نے سوچا کہ ہم اپنا ایئرپورٹ بناتے ہیں، جو کہ میں اس کے فاؤنڈر ممبرس میں سے شامل ہوں. جی. اور ہم نے بڑا زبردست قسم کا ایئرپورٹ بنایا. اللہ کا فضل ہے، بڑا سکسیزفل جا رہا ہے. پورے علاقے کو یہاں پہ جابز بھی ملی ہیں. وہ ٹیکس پیئر بھی بہت بڑی کمپنی بن گئی، اب ٹیکس بھی پے کر رہی ہے، لوگوں کو ڈیویڈنڈ بھی پے کر رہی ہے. تو اس کے بعد نیچرل ہمارا یہ ایک خواب تھا کہ ہم اپنی ایئر لائن بھی بنائیں. تو چند سال پہلے میرے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، فضل جیلانی صاحب، ان کے ٹینیور میں ہم نے یہ ایئر سیال کا منصوبہ لانچ کیا کہ ہم اب نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں. اس کا بیسیکلی مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں فارن ایئر لائنس جو ہیں وہ پاکستان میں آتی ہیں، اسپیشلی مڈل ایسٹ کی ایئر لائن اور یورپین ایئر لائنس وہ آتی ہیں اور ہم ان کی ٹکٹس خریدتے ہیں ڈالرز میں. جی بالکل. ایک طرف سیالکوٹ جو ہے وہ فارن ایکسچینج کما رہا ہے اور ملک کی جو ترقی ہے اس میں اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. ملک کو ڈالرز چاہیے، ملک کو فارن ایکسچینج چاہیے، ہم وہ کما رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جب ہم ٹریول کرتے ہیں یا ملک کے لوگ ٹریول کرتے ہیں تو وہ سارے ڈالرز جو ہیں وہ ایئر لائنس کو ٹکٹوں کی صورت میں دے دیتے ہیں، پے کر دیتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک تو اس کو بزنس اچھا بنائیں. پاکستان میں ایئر لائن کی انڈسٹری اس وقت بہت ویک ہے.
PIA کے حالات بہت خراب ہیں جی اور ہم چاہتے تھے کہ ایک سیکنڈ نیشنل کیریئر یہاں پہ ہم شروع کریں اور جو ملک کے اپنے لوگوں کے لیے پرائڈ ہو، پرائڈ آف پاکستان ہم نے اس کا سلوگن رکھا ہے کہ وہ پرائڈ ہو کہ ہم اپنی ایئر لائن پہ سفر کر رہے ہیں. ماشاء ایک اللہ. وہ اس کا مقصد تھا اور دوسرا یہ تھا کہ جب ہمارے ملک کی اپنی ایئر لائن ہوگی تو ہمارا جو فارن ایکسچینج ہم دوسروں کو دیتے ہیں جی وہ جی بھی جی. بچے گا. بالکل. یہاں پہ لوگ ہم ٹکٹس جو ہیں وہ روپوں میں خریدیں گے، ڈالرز میں نہیں خریدیں گے. تو یہ ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میرے ہی ٹینور کے اندر میں اس کا سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں. الحمدللہ ہم نے 9 دسمبر کو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہاں پہ بلایا اور وہ ان کی مہربانی، انہوں نے بھی کوئی پیکیج کا اعلان کیا ان یا کی- سب کچھ آپ پہ ڈال گئے ہیں؟ ان کی مہربانی انہوں نے یہاں پہ نہیں جی ان کا اتنا ہی ہمارے پاس آنا اور اس ایئر لائن کا افتتاح کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ ان کی ہمارے ساتھ میرے وہ ساتھ کتنے سیالکوٹ concern ہیں. چیمبر کے ساتھ ان کی محبت ہے اور وہ کتنے اپریشیٹ کرتے ہیں سیالکوٹ کی بالکل. بزنس کمیونٹی کیونکہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. حالانکہ ایک پرائیویٹ بزنس ہے، پرائیویٹ ایئر لائن ہے، اس کا انہوں نے افتتاح کیا اور جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے تو میں ایز اے چیمبر پریزیڈنٹ مجھے موقع ملا کہ میں نے بہت ساری جو چیمبر ہمارے جو بزنس کمیونٹی کی مشکلات ہیں وہ ان کے سامنے رکھی اینڈ ہی واز ویری کائنڈ انف. انہوں نے بہت ساری چیزیں ہماری اپروو بھی کی وہاں بیٹھے ہوئے اور ابھی تک ہم ان سے رابطے میں ہیں. اسی میٹنگ کی فالو اپس ہو رہی ہیں اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ جو میں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے جب میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بنا تھا تو جب تک میں ابھی 2-3 مہینے ہیں انشاءاللہ اس میں اپنے سارے وعدے جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے بہت سارے اس میں سے پایا تکمیل کو پہنچاؤں گا اور جو چیزیں رہ جائیں گی ان کو انشاءاللہ میں بعد میں بھی فالو اپ کر کے تو انشاءاللہ وہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں سیالکوٹ میں جو ابھی آ رہے ہیں، کچھ آ گئے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں. تو انشاءاللہ اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں. اب تک جو ہم نے انالائز کیا ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے ہم امید بھی کرتے ہیں اور یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ یقیناً آپ اس کے اوپر پورا اتریں گے. ناظرین، جب اتنا کام ایک فرد واحد اپنی ٹیم کے ہمراہ دل میں لوگوں کی محبت کا جذبہ رکھتے ہوئے کر رہا ہو تو دراصل ایسے ہی لوگوں کو ہمارے سر پہ مسلط ہونے کا حق ہے. وہ سیاست کی نظر بھی ہو سکتا ہے. سر آپ کو پہلے تو ہم سیاست میں بھی ویلکم کہتے ہیں. جتنا ہم نے آپ کی یہ کاوشیں دیکھی اس حوالے سے سر کس مقصد سے، کیا جذبہ ہے لوگوں کی خدمت کا جو آپ کو سیاست میں بھی کھینچ لایا؟ دیکھیں جی جذبہ تو وہی ہے. جب میں نے یہاں پہ چیمبر میں بزنس کی سیاست، بزنس پالیٹکس میں حصہ لیا اور میں پہلے ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنا جو 2003 میں پہلی دفعہ میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنا اور 3 سال رہا اور میں نے دیکھا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہے کہ میں بزنس کمیونٹی کو اچھی طرح سے ریپرزینٹ کر سکتا ہوں. بالکل. اور یہ بس وہ 2003 سے یہ سفر شروع ہوا اور اس کے پہلے میں اپنا کاروبار کرتا تھا. وہاں سے پہلے میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے کامرس کی گریجویشن کی ہے ہیلے کالج سے. پھر اس کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں پہ میں نے ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن میں کیا. انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں میری اسپیشلائزیشن تھی. تو مجھے شروع سے یہ ایک تعلیم ہی میری ایسی تھی کہ میں مارکیٹنگ اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن وہ میری بڑھتی گئی. پھر جب میں نے بزنس کمیونٹی کو سرو کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اس ملک کے بڑے مسائل ہیں اور صرف بزنس کمیونٹی کے مسائل نہیں ہیں. جب ہم بزنس کمیونٹی تو الحمدللہ سیالکوٹ میں ویل اسٹیبلش کمیونٹی ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے سیالکوٹ کے اوپر، بڑا بزنس ہے یہاں پہ، لوگ ویل آف ہیں اور اکثریت ہمارے لیکن جو دوسرا طبقہ ہے جو بزنس نہیں کرتا، جو نوکریاں کرتا ہے، جو نوکری پیشہ افراد ہیں، وہ سام ہاؤ پیچھے رہ گئے جی بزنس مینوں سے. بزنس مین تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ آگے نکل گئے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب میں چیمبر کی پریزیڈنٹی سے ریٹائر ہو رہا ہوں، اب میرا جو یہاں پہ ٹینور ہے، ایک اللہ نے یہ مجھے پلیٹ فارم دیا ہے کہ جس پہ میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے. میں نے لوگوں کی بہت ساری ترجمانی کی ہے، نمائندگی کی ہے پاکستان میں اور ملک سے باہر بھی نمائندگی کی ہے. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اب انشاءاللہ جو پریکٹیکل سیاست ہے، جو باہر نارمل سیاست ہے، جنرل سیاست ہے، میں اس میں بھی آؤں گا. اور اب ہمارے ملک کو ضرورت ہے کہ اس سیاست میں جو روایتی سیاست ہے اس سے جان چھڑائی جائے. بالکل. اور پڑھے لکھے لوگ اس سیاست میں آئیں جو نئی نئی جہتیں اس سیاست میں قائم کریں اور اپنے لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے آئیں. جو پہلے سے اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے سب کچھ، انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ مال کمانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں، نہ اس طرح کی. صرف ایک خدمت ہے، خدمت کا جذبہ ہے. جو جس طرح میں نے پہلے بزنس کمیونٹی کو سرو کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو عام عوام ہے
बेसिकली मैं खुद एक देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़मींदार फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी फैमिली पहले ही सियासत में है। मेरे छोटे भाई आज से 18 साल पहले MPA बन चुके हैं जी। तो हमारे घर में भी ये पहले से एक चीज़ मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे डेरे पे लोग आते हैं, हमारे घर में लोग आते हैं अपने काम लेके। जो हम इनफॉर्मली तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे थे, हमने ये सोचा अब कि अगर आप सिर्फ बिजनेसमैन और अपनी PR के ऊपर लोगों के काम करा सकते हैं और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकते हैं, तो अगर आप उनके वोटों के साथ वो कॉन्फिडेंस लेके असम्बली में जाएं और वहाँ पे जाके अपने हलके की आवाज़ बुलंद करें, अपने जो कानून साजी है अगर उसमें हम हिस्सा लें और फिर हम किस तरह से लोगों की खिदमत कर सकते हैं। बाहर बैठ के तो आप छोटे मोटे काम करा सकते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि मुल्क के अंदर जो हमारे कवानीन हैं उनको रिवाइज करने की अपने लोगों की जंग कैसे लड़ सकते हैं, अपडेट करने की ज़रूरत है। पूरी की पूरी जो हमारा स्ट्रक्चर है मुल्क का, जो सियासत का स्ट्रक्चर है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस विजन और इस मिशन के साथ मैं सियासत में आ रहा हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। मेरी सब लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी इस्तदा है कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए मैं इस पॉलिटिक्स में आया हूँ वो उसमें अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए और जो जज्बा मैं लेके आया हूँ मैं उसको ट्रांसलेट कर सकूँ उस हकीकत में कि लोगों की मैं ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूँ। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल PP38 के हवाले से, आपकी अपनी आवाम, आपके अपने लोग, सियालकोट की आवाम से आपको क्या तवक्कुआत है? माशाल्लाह जी बड़ी ज़बरदस्त तवक्कुआत है। अल्लाह का शुक्र है कि PP38 जो है वो सेमी अर्बन एरिया है ज़्यादातर, जी आपने देखा होगा जी। और बिज़नेस कम्युनिटी का भी बड़ा क्लोज लाइजन है क्योंकि हमारे बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स, हमारे बहुत सारे भाई बिजनेसमैन इस हल्के में रहते हैं, उनके इस हल्के में ताल्लुकात हैं, तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हम जिस तरफ भी जा रहे हैं और इस हल्के की एक और ख़ास बात यह है कि हल्का बड़ा निगलेक्टेड था। जो लोग यहाँ पे पिछले 30-35 साल से इनके नुमाइंदे रहे हैं वो उन्होंने, और स्पेशली पिछले 15 साल से इस हल्के में कोई काम नहीं हुआ। तो जहाँ भी जाते हैं लोग वहाँ तब्दीली चाहते हैं, लोग नए चेहरे को देखना चाहते हैं, लोग तंग आ चुके हैं पुराने सियासतदानों से, इसलिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो हल्के में इतनी बुरी हालत है और छोटे छोटे काम है, कोई ऐसे काम नहीं है। तो मैंने तो लोगों से वादा किया हुआ है कि हमारे पास तो सिर्फ 2 साल है, नॉर्मल इलेक्शन 5 साल बाद होता है। 5 साल बाद हमारे पास 2 साल है। इंशाल्लाह हमारा ये वादा लोगों के साथ उन 2 सालों में जो उनकी 15 साल की महरूमियाँ वो ख़त्म कर देंगे। और लोगों को ये पता है इसलिए कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम किस तरह लोगों की खिदमत पहले करते रहे हैं, जब से हम सियासत में आए हैं किस तरह लोगों की खिदमत करते हैं, किस तरह तरक्याती काम कराते हैं, किस तरह लोगों की ज़ाती, इनफरादी और इज्तिमाई काम कराते हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि लोगों को इसकी पहचान हो गई है और हल्के में हम जहाँ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप 1 साल प्रेसिडेंट चैम्बर के रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए इतना कुछ 1 साल में कर सकते हैं, तो 2 सालों में अपने हलके की आवाम के लिए भी आप बहुत कुछ करेंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितने भी सवाल मुझे अपने सोशल मीडिया या जिस तरह से भी मुझ तक पहुंचाए, मैंने प्रेसिडेंट साहब कैसर इकबाल बरियार साहब के ज़रिए आप तक एड्रेस करवा दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।